अस्सलाम वालेकुम। ज़रीन आरिफ और जहारा मेमोरियल ट्रस्ट एक बार फिर अपने तजर्बात, कुछ नसीहतें, कुछ आइडियाज़, कुछ टिप्स, एक टॉपिक है आज जो मैं आधा आज करूँगी दूसरे एपिसोड में, इसका दूसरा हिस्सा। पहले हिस्से में टॉपिक यकीनन आपको भी तजुर्बा हुआ होगा, सुना होगा इन चीज़ों के बारे में, और जब सुना होगा, तजुर्बा हुआ होगा या किसी को मशवरा दिया होगा तो आप ख़ुद भी बहुत परेशान ज़रूर हुए होंगे, और उस परेशानी के आलम में समझ नहीं आता होगा कि ये गुफ्तगू हम करें किसके साथ, किससे हम शेयर करें, क्योंकि कुछ मामलात इतने सेंसिटिव होते हैं जो हमारा माशरा, सोसाइटी सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि इस माशरे में जो बैलेंस है ताकत का, पावर का, वो ठीक नहीं है, वो झुका है एक तरफ। जब एक तरफ झुका हो तो दूसरी तरफ को अगर तकलीफ़ आएगी तो क्या बयान करेंगे, किससे बयान करेंगे? सुनने वाला तो खुद ही बीच में शामिल है। तो ये पावर जो है जिस तरफ होगी और वही गलत कर रहे होंगे पावर वाले, तो फिर मज़लूम कहाँ जाएगा? लेकिन उसके लिए कुछ थोड़ी सी बातें इससे पहले कि हम डिस्कस करें कि क्या हम कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको, आप गेस करें क्या हो सकता है आज का टॉपिक। लेकिन ये लड़कियों के बारे में होगा आज। लड़कों के लिए भी ये हैरेसमेंट है, हरासा करना है, इसके बारे में, क्योंकि पावर जो है ना बैलेंस की, वो ख़त्म हो जाता है। और जहाँ वर्क प्लेस होता है, जहाँ पे दफ्तर में बच्चियाँ जाती हैं, वहाँ तो फिर बिल्कुल ही ताकत कहीं होती है। ताकत तो सिर्फ़ उन मर्दों के पास होती है जहाँ पे उनकी गलत आँख होती है, जहाँ उनके इरादे गलत होते हैं, जहाँ उनकी सोच जो है इतनी पस्त होती है कि सिर्फ़ फहाशी और गंदगी तक महदूद होती है, उससे आगे वो नहीं सोच सकते। मैं उन बच्चियों की तरफ की हवाले की बात करती हूँ जो नहीं चाहती कि कोई उनको हरासा करे। वो भी बच्चे ज़रूर शामिल होंगे जो शायद हंस के टाल देते होंगे। मैं उन लड़कों की भी बात नहीं करी जो ख़ुद बेचारे फंस जाते हैं और मजबूर। वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा लेके आएंगे अभी, वो नेक्स्ट एपिसोड में, जब हम हैरेसमेंट ऑफ बॉयज़ कि क्या हो सकता है कि कुछ बच्चियाँ और ख़वातीन और हाउ दे कैन ऑल्सो मिसबिहेव। लेकिन जिस वक्त ये बच्चियाँ आती हैं दफ्तरों में, इस कदर ना तजुर्बाकार, इतनी मासूम, इतनी, कई बच्चियाँ ऐसी होती हैं जो नहीं चाहती, लेकिन जो वहाँ पे उनके बड़े कुछ ऐसे इर्द गिर्द होते हैं, यहाँ तक कि उनके अपने बॉस जो होते हैं, तो बैलेंस कहाँ गया पावर का, ताकत का? बॉस के कटहरे में, बॉस की जेब में। और वो क्या चाहते हैं? डिनर चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं? वो तारीफ़ें करते हैं। वो कैसे कैसे प्रेशराइज़ करते हैं, कैसे कैसे वो ट्रैप में, झांसे में उन बच्चियों को बड़े बड़े खूबसूरत तरीके से ऐसे ऐसे सब्ज़ बाग दिखाते हैं। और फिर जो ये ज़रा थोड़ी सी उम्र वाले तजर्बाकार, ऐसे जो वहाँ के दफ्तर में एट वर्क प्लेस फिरने वाले, यूँ कहना चाहिए ट्रैप करने वाले, ऐसे शिकारी, उनको तो बड़े तरीके आते हैं। कितनी तारीफ़ें करते हैं, एक्स्ट्रा फेवर्स देते हैं। कईयों को छुट्टी मिलती, लेकिन जहाँ पे उनका दिल होता है या सोच या प्लानिंग होती है, वहाँ तो छुट्टी भी मिल जाती है, सैलरी भी बढ़ जाती है। वहाँ पे इतनी तारीफ़ें, और खुदा जाने गिफ्ट भी लेकर आते होंगे, पता नहीं कोई किस किस्म के परफ्यूम शरफ्यूम ज़रूर लाते होंगे। कहने का मकसद ये है कि जो ऐसे तजर्बाकार लोग हैं, बच्चियाँ जो मासूम होती हैं, छोटी उम्र की होती हैं, वो इस चीज़ में से इसके थ्रू देख नहीं सकती, क्योंकि वो इस तरह का फसाड होता है कि वो तारीफ़ों के पुल, उनको प्रेज़ करना, आगे पीछे उनके काम करवाना, और फिर एक अजीब तरीके से बोझ डाल देना, देखिए हम आपके लिए कितना काम करते हैं, देखिए हम आपको कितना हेल्प करते हैं, हम आपके हर दुख सुख में खड़े होते हैं। वो बच्चियाँ बेचारी इतनी ओबलाइज हो जाती हैं, मुरवत में मारी जाती हैं, उनको समझ नहीं आती कि वाकई ये लोग जो है इतना मुझे ओबलाइज कर रहे हैं। और फिर वो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जब वो बच्चियाँ थोड़ा सा रेजिस्ट करती हैं, क्योंकि वो डिनर पर नहीं जाना चाहती,
وہ نہیں چاہتی کہ ان کو یہ تحفے تحائف ملیں. شروع میں تو بہت بچیاں جو ووکل نہیں ہو سکتی کیونکہ ماں باپ نے تو ساری عمر چپیڑے مار مار کے سکھائے چپ رہو نہیں بولنا بےزتی ہوتی ہے. وہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بچپن سے جب بچیوں کو بولنے کی اجازت نہیں تو وہ اتنی مروت میں آ جاتی ہے کہ وہ نو کر ہی نہیں سکتی. اور ریجیکشن اور نو مرد تو ویسے نہیں لے سکتا. لیکن اگر وہ طریقے سے بھی اس میں سے نکلنا چاہیں، سلپ آؤٹ کرنا چاہیں، تو وہ مرد جو ہیں پھر ان کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں. یہاں تک تنگ کرتے ہیں کہ نوکری سے، میں کسی کو جانتی ہوں پورے مہینے کی تنخواہ نہیں دیتے، یہاں تک انہوں نے ریزائن کر دیا. پھر الزامات لگاتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ کس قسم کی تصویریں بھی کھینچ لیتے ہوں گے، ویڈیو بھی بچی کام کر رہی ہے یا کہیں کھڑی ہے کچھ کرنے کے لیے تو کیا کر دیتی ہوگی. تو یقیناً کچھ نہ کچھ ضرور ایسا ہوگا، کیونکہ وہ بچیاں جو ہے نا وہ کس سے بات کریں، کہاں رپورٹ کریں، کسی کو کہیں جا کے. وہی جو کہتے ہیں کہ زیرو ٹالرنس فار دس تھنگ، ہیرسمنٹ کی زیرو ٹالرنس، وہی بیچ میں شامل ہوتے ہیں. وہیں پہ جا کے کیا بچیاں رپورٹ کریں گی؟ کس کے ساتھ جا کے بات کریں؟ کسی اور دوسری کے ساتھ شیئر کریں. کیونکہ یہ جو اتنے زیادہ ایگو بھی انفلیٹ کر دیتے ہیں، شروع میں سیلریاں بڑھاتے ہیں، فائدے دیتے ہیں، بڑا کچھ، انٹلیکچولی بہت تیز ہوتے ہیں کئی لوگ اور انٹلیکچولی اسمارٹ بھی ہوتے ہیں، یہ نہیں. کئیوں کو تو شعر و شاعری بھی اور کتابیں بھی اور فلسفے بھی اور ساری باتیں. وہ بچیاں معصوموں کہتی ہیں واہ واہ واہ. اور پھر جب وہ اتنے فائدے دیتے ہیں وہ کہتی ہیں، ان کو تو آسمان پر چڑھا دیتے ہیں کہ واہ بھائی تمہارے جیسا تو کوئی کام کرنے والا پیدا ہی نہیں ہوا. وہ بچیوں کی انفلیشن اتنی زیادہ ایگو کی ہو چکی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، ہمارے بغیر تو کمپنیاں نہیں چل سکتی، گھر نہیں چل سکتے، ہمارے بغیر تو معاشرے نہیں چل سکتے. یہ کرتے کرتے یہ عالم آ جاتا ہے کہ میں نے وہ ایک، مجھے کہاں سے یاد آیا یہ ساری بات، کہ ایک تو میں نے کیسز بہت سنے، زیارات پہ جاتے ہیں، عمرہ پہ جاتے ہیں. انارکلی میں جب جایا کرتے نا ہمارے بڑے والدین وغیرہ، تو ہم یہ چھوٹے ہوتے سنا کرتے تھے کہ وہاں پہ ضرور کچھ نہ کچھ، کوئی نہ کوئی غلط قسم کی ضرور اس طرح کی کوئی نہ کوئی حرکت کرتے تھے. تو جب کوئی نہ یہی سکھایا جاتا ہے انٹرنلائز کر لو، خاموش رہو، ذکر نہیں کرنا، شرم کی بات، بری بات. لیکن جب کوئی لڑکی ہٹ کرتی تھی کوئی اونچی آواز سے پلٹ کے جواب، تو اس کو بجائے انکریج کرنے کے اور یہ کہنے کہ ویل ڈن، بریو، ویری گڈ، کہتے تھے چپ رہو، نہیں کہنا، بات نہیں کرنی، پی جاؤ، شو ہی نہ کرو جیسے کچھ ہوا. یہ کیا بات ہوئی؟ خیر یہ تو اس پہ آئیں گے ابھی. مجھے خیال وہاں سے آیا کہ وہ جو کیس 9 کا ایک ڈرامہ سا جیو پہ چل رہا ہے، تو اس پہ اینڈ پہ جب بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کہاں پہ ہوتے ہیں وٹنس؟ مجھے بتائیے. ہوتے ہیں وٹنسز. حالانکہ یہ ایک بہت اچھا ہے کہ ہاں تاکہ لڑکی کو یہ پروٹیکشن ملے کہ وٹنس صحیح ہے تو وہ قصوروار نہیں ہے. لیکن یہاں تو الٹ ہو جاتا ہے. جب وہ جسٹس کے لیے فائل کرتی ہے تو پورا معاشرہ اس کے خلاف، پوری سوسائٹی اس کے خلاف ہو جاتی. اس کو اور چیلنجز تو ہیں سو ہیں اپنے جو ہیں، وہ سوسائٹی کے چیلنجز الگ آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمیشہ ہی سنتے آیا ہی ہوتا رہا ہے. یہاں تک کہ ایک نئی بچی کی فیملی میں شادی ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی فیملی ہی کا دیور، جیٹھ، کزن، رشتہ دار کہیں نہ کہیں ہیرس کرتے ہیں، ضرور ہراساں کرتے. کس سے بات کرے؟ کسی سے بات کرے گی کوئی یقین نہیں کرتا، ورک پلیس پہ بات کرے گی خود ہی بدنام ہو جائے گی. وہاں پہ بات کس سے کرے گی؟ ہاں جو دوستیں اس کی ہیں ارد گرد، وہ جج نہ کرے اس کو. خیر یہ سلوشنز ہیں، اس پہ آتے. لیکن یہ جو انسینویشنز ہوتی ہیں، جو فرق طریقے ہوتے ہیں، تو ورک پلیس کی ہراساں ہونا بہت عام سی چیز ہے اور یہ بہت عام سی بات ہے، جس کے لیے جو کرنے والے ہیں ان کو خدا کا خوف نہیں. انہوں نے تو نہیں مرنا، انہوں نے تو خدا کو جواب ہی نہیں دینا. آنکھ کی شرم، آنکھ کی حیا کا جو ذکر عورت کے لیے ہے مرد کے لیے بھی ہے. یہ تو ہم وہاں پہ قرآن میں سے بالکل ڈیلیٹ ہی کر دیتے کیونکہ یہ میرے لیے تو بنا ہی نہیں، یہ تو دوسرے کے لیے بنا ہے، یہ حکم ہمارے لیے نہیں ہے. ورک پلیس پہ ہراساں ہونے والی بچی جب آہستہ آہستہ عقل کرتی ہے، سمجھ اس کو آتی ہے، اور جب وہ ریئیکٹ کرتی ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟
عجیب قسم کی اس کو بدنام کیا جاتا ہے، اس کی اور عزت جو ہے اس کو خراب کیا جاتا ہے کہ یہ لڑکی ایسی ہے، یہاں تک کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تو ہمارے پہ الٹ اٹیک کر رہی ہے، یہ تو ہمیں اٹریکٹ کر رہی ہے، یہ تو ہمارے پاس آنا چاہ رہی تھی، ہم تو بالکل نہیں. اور وہ حیران ہو جاتی ہے کہ الٹ ہو گیا. تو میرے خیال میں کوئی نہ کوئی ریکارڈ لڑکیوں کو بھی رکھنا چاہیے. جب اس طرح سے کوئی مرد بات کرے جو ایسی میٹھی میٹھی باتیں ہوں اور پھسلانے والی باتیں اور آسمان پہ چڑھا دے اور وہ تحفے تحائف دیں اور وہ انکریز آف سیلری کریں اور ایکسٹرا فیورز کریں، تھوڑا سا ریکارڈ رکھیں اور ڈاکیومنٹ کریں ضروری کہ جی آپ میسیج کر دیں مجھے، تاکہ اس وقت کل کو ڈاکیومنٹ رہے کہ جی یہ اس کی طرف سے آیا، میری طرف سے نہیں، تاکہ دفتر میں وہ سرخرو ہو جائے. اور دوسرے ہاں جو بہت ضروری بات، کیا کریں ماں باپ، سب سے پہلا رول ماں باپ. ان کو چاہیے کہ ماں باپ پہلے سے ہی بچوں کو اس بارے میں اویئر کریں. ماں بھی کرے، باپ بھی کرے، بیٹے کو بھی کرے، بیٹی کو بھی کرے. کیونکہ لڑکوں کے لیے جو ہیرس کرتی ہیں، ہراساں کر لڑکیاں، وہ دوسرے ایپیسوڈ میں ہم آتے ہیں. اور ماں باپ کی ریلیشن شپ، رشتہ ماں باپ کا بچوں کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے جو بچپن سے میں کب سے پیرنٹنگ میں کہتی چلی آ رہی ہوں کہ ایٹ لیسٹ ایک میل اکٹھا کھائیں. ماں باپ کا بہت لازم ہے بچوں کے ساتھ رابطہ اپنا قائم رکھنا، کمیونیکیشن، تاکہ وہ گفتگو کر سکیں. ان کو ڈرا کے نہ رکھیں. اور ڈرا کے تو کون رکھیں؟ حکومتیں رکھیں. دبئی جاتے ہیں نا، سنگاپور جاتے ہیں، ان کو ڈر ہوتا ہے. میں وہاں پہ سنگاپور گئی، دبئی گئی، رات کو 2 بجے 3 بجے جہارا کے ساتھ ہم گھومتے رہے، ٹیکسی لی، اکیلے بھی. کوئی عارف ہر وقت کام پہ ہوتے تھے. ہمیں تو کبھی ڈر نہیں لگا. ہمیں پتہ تھا کہ یہاں پہ لا امپلیمنٹ ہوتا ہے. جس وقت آپ اگر رپورٹ کر دیں گے اسی وقت وہ اتنا سخت قانون ہے ہراساں کرنے کے بارے میں، ہیرس کرنے کے بارے میں. ہراس کرنے اتنا ڈرتے ہیں لوگ. جب تک کہ یہ خوف نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ سے نہیں ڈرنا. خدا سے کون کہتے ہیں نا، کچھ سن نیڑے کہ رب نیڑے، یہ ہم بچپن میں سنتے آتے. تو کچھ سن نیڑے رب نہیں نیڑے. اس لیے اگر چونکہ وہ ڈرتے نہیں ہیں، اس لیے یہ آپ کے لیے ضروری ہے آپ خدا سے ڈریں، کسن سے نہ ڈریں. کسن کے پیچھے جو خدا ہے نا، وہ پھر نہیں چھوڑے گا، پھر وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. اس لیے جو خدا سے نہیں ڈرتے اور یہ سب کام کرتے اور ہر لیول کا یہ کام کرتے ہیں، ایوری لیول، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے کیسز میں، ہر ایج کا، ہر لیول کا، یہاں تک کہ ننھی ننھی بچیاں وہ اسالٹ ہوتی ہیں، وہ اٹیک ہوتی ہیں. میں لفظ اس سے سخت اس لیے استعمال نہیں کرنا چاہتی کہ مجھے خود ہی شرم آتی کہ یہ کیا لفظ ہے. میں وہ نہیں کہنا چاہتی جو آپ کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے. چھوٹی ننھی بچیاں بھی اس درندگی سے بچی نہیں ہیں. خدا سے ڈرتے ہیں یہ لوگ؟ خدا سے نہیں ڈرتے. خدا سے ڈرتے ہوتے تو سب بچیوں کو اس عزت سے رکھتے جو ہمارے دین نے ہمیں سکھائی ہے. اس بات پہ ہم بعد میں آئیں گے کہ بچیاں جو ہیں ان کو بھی کیسے. لیکن ماں باپ کا رول بہت لازم ہے. وہ کیا کرے؟ کمیونیکیشن. کیا کرے؟ بچوں کو اویئر کرے. کیا کرے؟ بچوں کو سکھائیں اس کے بارے میں. اور پھر اس کے بعد ماں باپ کا کمیونیکیشن کرنا، کیونکہ بچوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماں باپ سے یہ کھل کے بات کریں. ان کو یہ نہ کہیں کہ چپ رہو چپ رہو، چھپا لو، اس میں عزت نہیں ہے. کم از کم ماں باپ سے تو بات کرتے. ہاں پھر کوئی ایسی دوست یا ایسی رشتہ دار عمر میں بڑی ہے، تجربے والی ہے، سمجھانے والی، اس سے کمیونیکیٹ کر کے کسی سے بچے تو بات کریں. دفتر میں یہ بات ہو تو کس کو کرے؟ رپورٹ ہی نہیں کر سکتی. کس کو وہاں پہ ورک پلیس پہ بات کرے؟ کسی کو کہہ نہیں سکتی. ہاں وہاں جو بچیاں کام کریں، جو پہلے سے کام کری ہیں، یا اچھے بچے جو کام کریں، وہ اویئر کریں. نئے بچوں کو، آنے والوں کو ایجوکیٹ کریں کہ جی وہاں سے بچ کے رہنا، وہاں یہ ممکن ہے، اس کے ساتھ یہ ممکن ہے، یہ ایسے ہیں مزاج رکھتے ہیں. زیادہ خوش ہو کر یہ نہ سمجھنا وہ آپ کو خوش کر رہے ہیں اور آپ کی اتنی فیور کرے، اس کے پیچھے ڈھکا چھپا مطلب بھی ہے. تو جو وہاں پہ کام کرے وہ ان کو ویئر کرے. اور بچوں کو خاموش رہنے کے لیے کم از کم ماں باپ کی حد تک مت کہیں. جو وہاں پہ پاور والے لوگ ہیں، خدا سے ڈرے. وہ انسانیت کا قتل، عزت کا قتل، شرم و حیا کا قتل، ایک نیکی کا قتل، مرڈر کر رہے ہیں.
وہ ہراس کر کے مرڈر کریں ان باتوں کا، تاکہ ماحول اور خراب ہو جائے اور بچیاں کام نہ کر سکیں. آج کل تو حالات اتنے مشکل ہو گئے، کام پر نہیں جائیں گی بچیاں، جو ایک سوچ یہ بھی ہے. لیکن جس کا خامند فوت ہو جاتا ہے، 2 بچے پالنے پڑتے، یا خامند گھر سے کھڑے پیر نکال دیتا ہے، جاؤ بچوں کو بھی لے جاؤ اور پالو اور ان کو کھلاؤ اور ان کو پلاؤ، اور میں خود آوارگی بھی کروں گا، نئی شادیاں بھی کروں گا، جو مرضی کروں گا. کہتے تھے نا بچپن میں، مرتے ناتا توتا کوڑا ہے. اس کا بہت مطلب اب سمجھ آیا. اس پہ تو کوئی چیز لاگو نہیں، کوئی اس کے اوپر قانون اور کیا کہتے اصول ہی لاگو نہیں ہے. تو کیا کرتی ہے عورت؟ کھڑے پیروں نکال دیتا ہے. 2 بچوں کے ساتھ میں کئیوں کو جانتی ہوں، اتنوں کو جانتی ہوں، وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نوکری نہ کریں. وہ مرد کیا کہتے ہیں؟ تم نوکری چھوڑ دو، بچوں کو اسکول سے اٹھا لو. اچھا بھائی تم خرچہ پانی دو، وہ عورت تو بڑی خوشی سے گھر بیٹھے گی. ویسے بھی مہنگائی اتنی زیادہ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اب مجبوری بھی کام کرنا پڑا ہے. تو جو شوقیہ کر رہی ہیں، مجبوری کری، ایک اور ڈبیٹ ہے. ہر گھر کے اصول اپنے ہیں، ہر گھر کی سوچ اپنی. میں نہیں کہہ سکتی غلط کیا ہے ٹھیک کیا ہے، کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے عورتوں کو، یہ اس کی ڈبیٹ. لیکن جب وہ کام پہ جاتی ہیں ان کو ایجوکیٹ کریں، ان کے ساتھ اپنا کمیونیکیشن مضبوط کریں، ان کو خاموش رہنا مت سکھائیں. وہ کام پہ ہاں ایک خاص طریقے سے، اور ایڈمنسٹریٹو میں جو بھی لوگ ہیں وہ اس چیز کا آڈٹ کریں. جو بڑے بڑے سی اوز بنتے ہیں ان کو نہیں پتہ کہ ہمارے وہاں یہاں پہ کس قسم، وہ تو خود بیچ میں بہت سے شامل ہوں گے. لیکن اس چیز کا آڈٹ کیا جائے کہ کیا جو ہم نے زیرو ٹالرنس پالیسیز آف ہیرسمنٹ کی ہے، کیا یہ امپلیمنٹ ہو رہی ہیں، کیا ان کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، کیا ان اصولوں کو فالو کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں جہاں پہ ایسے کیسز آ جائے تو میرے خیال میں آپ اور میں مل کے یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ کچھ تو کر سکتے ہیں. ختم نہیں کر سکتے، منیمائز کر سکتے ہیں، گفتگو کے ساتھ، اویئرنیس کے ساتھ، اور خدا خوفی کے ساتھ. اور خدا خوفی نہیں تو کچھ سن سے تو ڈر جائے کم از کم. خدا حافظ.